हेलो व्यूवर्स, रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला, हिस्सा सोम, वैनकूवर, पार्ट 2। होपफुली आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मेरे नए लिसनर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलते हैं वैनकूवर। कशमाला मुबीन और नगीना सुल्तान को वहीं छोड़ के इस इलाके से चंद मील दूर आओ तो वैनकूवर का डाउनटाउन शुरू होता है। डाउनटाउन किसी शहर का दिल होता है। इसका सबसे बारौनक और खास इलाका। वहाँ ऊंची इमारतें बनी हैं, इनमें दफातर भी हैं और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी। वैनकूवर दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक है। ये कनाडा के जिस सूबे में वाक़या है वो सूबा यानी ब्रिटिश कोलंबिया अपने पहाड़ों और खूबसूरत मनाजर के लिए मशहूर है। यहाँ हर सूबे की कार्स की नंबर प्लेट्स पे इस सूबे के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता है। इसी तरह बीसी की गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पे नंबर के नीचे ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया लिखा होता है। इस सूबे के बासी अपनी इलाकाई खूबसूरती पे सारी दुनिया में इतराते फिरते हैं। वैनकूवर की खूबसूरती इस बात से भी जाहिर होती है कि दुनिया भर के उमरा, बिलखसूस एशियन उमरा, अपने बच्चों के लिए वैनकूवर में वेकेशन अपार्टमेंट ज़रूर लेते हैं, जो सारा साल खाली रहने के बाद मौसम गर्मा में भर जाते हैं। कनाडा एक मुख्तलिफ लोगों से बना खिता है। इस मुल्क के अपने बासी नेटिव्स, जिनको अब ओरिजिनल पीपल भी कहा जाता है, अब वहाँ बहुत कम रह गए हैं। ये सुर्ख जिल्द और छोटी आंखों वाले वो लोग थे जबकि कबाइल इस खिते में सदियों से आबाद थे। फिर इस मुल्क पे बरतानिया और फ्रांस ने कई जंगें लड़ी। यहाँ यूरोप से बहुत से सफ़ेद चमड़ी वाले आके आबाद हुए। कहा जाता है कि इनमें से एक बड़ी तादाद जराइम पेशा लोगों की थी जो अपनी सज़ा से भाग के यहाँ आ छुपते थे। फ्रांसीसी तसल्लुत के बायस यहाँ अंग्रेज़ी के साथ साथ फ्रांसीसी ज़ुबान राइज है। ज़माना बदला और कनाडा बरतानवी बादशाहत के ज़ेरे तसल्लुत आ गया। फिर वहाँ हिजरत करके आने वालों के चेहरे भी बदल गए। इस मुल्क का वीज़ा दुनिया के मुश्किल तरीन वीज़ों में शुमार होता है क्योंकि इसके कानून में असाइलम पनाह लेना कदरे आसान है। एक दफ़ा कनाडा में आने वाला अगर पनाह मांग ले तो उसे वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। यूं एशियाई, इंडियन और मुख्तलिफ कौमियतों के मुसलमान अपने ममालिक के हालात से तंग आके यहाँ बसने लगे और यूं ये मुल्क डिजर्व्स होता गया। मसी सागा नामी इलाके में इतने मुसलमान आ बसे कि उसे मुस्लिम सागा कहा जाने लगा। अलबत्ता जिस सूबे बीसी ब्रिटिश कोलंबिया की कहानी हम तुमको सुना रहे हैं वहाँ गोरे इतने नहीं हैं जितने इंडियन सिख बसते हैं। सिखों के साथ एशियाई कौमें बिलखसूस चाइनीज यहाँ कसीर तादाद में रहाइश पजीर हैं और इस रंग बिरंगी शनाख्तों से बने इस शहर वैनकूवर के डाउनटाउन में वाक़या एक अपार्टमेंट बिल्डिंग ऐसी भी थी जिसमें बना अपार्टमेंट नंबर 555 किसी भी किस्म के रंग से खाली था सवाए दो रंगों के, सयाह और सफेद। अपार्टमेंट की एक दीवार पर बड़ा सा पैक बोर्ड आवेजा था। उस पे बहुत से कागज चिस्पा थे, नोटिस, नक्शे, तस्वीर। दूसरे कोने में सफेद वर्क टेबल रखी थी जिस पे 3 बड़े डिस्प्ले स्क्रीन्स, लैपटॉप और ग्राफिक टेबलेट्स रखे थे। साथ एक सुर्ख इमारत का 3D मॉडल भी खड़ा था। माहिर इस वक्त कुर्सी पे बैठा आगे को झुका ग्राफिक टेबलेट पे पेंसिल से लकीरें खींच रहा था। टेबलेट पे उभरती लकीरें सामने रखी डिस्प्ले स्क्रीन्स पे मिरर होके दिखाई दे रही थी। टर्न मोबाइल की रिंगटोन बजी तो उसने बिना सर उठाए कान पे लगे एयरपोर्ट्स को दबाया। आज सूरज कहाँ से निकला है जो माहिर अफंदी ने मेरी कॉल उठा ली। राब्ता जुड़ते ही बियर बॉल की हशाश बशाश आवाज सुनाई दी। क्यों सुबह से कॉल्स कर रहे हो? ये तुम सब मेरी कॉल्स से उकता क्यों जाते हो? वो खफा हुआ। जिस दिन बियर बॉल ना रहा उस दिन क्या करोगे? सुकून से काम करूंगा। जवाब में बियर बॉल ने नाराजी से हनकारा उभरा। वो खामोशी से पेंसिल स्क्रीन से रगड़ता रहा। तुम्हारी विटामिन खानूम की कॉल आई थी। बिला आखिर वो मुद्दे पे आया। उसकी कॉल उठा लो, उसे अगली पेशी के बारे में कुछ पूछना है। मैं अभी यहाँ सुकून से काम कर रहा हूँ। जब सुकून खराब करना होगा उससे बात कर लूंगा। और मैं, तुम मुझसे मिले बगैर गए हो। ये नहीं सोचा कि अगर मैं नाराज हो गया तो? प्लीज नाराज हो जाओ ताकि मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल कम आए।
بیئر بول جواباً خفگی سے کچھ بڑبڑایا، پھر لہجہ سرسری بنایا۔ کینیڈا میں کسی سے ملاقات ہوئی؟ میرا یہاں کوئی دوست نہیں ہے۔ وہ اب 2 انگلیوں سے زوم کر کے اسکرین کو بڑا کر کے دیکھ رہا تھا، پھر پینسل سے ایک جگہ نشان لگایا۔ مالا ہے۔ اس کے انگلیاں ٹھہر گئی، پینسل پہ گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ مالا؟ اس کی بہن نے آج ایک ٹک ٹاک پوسٹ کی ہے۔ کافی کے 2 کپس، وہ کسی کے ساتھ کافی پی رہی تھی۔ تم کیوں اس کو سٹاک کر رہے ہو؟ کیونکہ میرا خیال ہے وہ دوسرا ہاتھ مالا کا تھا۔ ماہر فرید نے پینسل ایک دم رکھ دی۔ کیا وہ کینیڈا میں ہے؟ اس کی ساری حسیات جاگ اٹھی تھی۔ مجھے کیا معلوم، میں کوئی سٹاکر ہوں کیا؟ بی؟ لیکن بیئر بول اس کو سنے بغیر فون بند کر چکا تھا۔ وہ مالا سے بات کر لے گا اور اس کے کہے الفاظ کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ وہ دونوں ملیں یا نہ ملیں، کم از کم بیئر بول اس گلٹ سے آزاد ہو جائے گا کہ اس نے ان کو دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ماہر نے پینسل رکھ دی، دل جیسے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ اٹھا اور کھڑکی تک آ رکا۔ نیچے دور دور تک پھیلا ڈاؤن ٹاؤن دکھائی دے رہا تھا۔ یہ شہر صبح سویرے ساتھ ہی جاگ اٹھتا تھا اور اندھیرا ہوتے ہی سو جاتا۔ وہ چند لمحے سڑکوں کے کنارے چلتے لوگوں کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ خود بخود موبائل تک رینگ گیا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی واٹس ایپ چیٹ کھول رہا تھا۔ وہاں ڈسپلے فوٹو نہیں لگی تھی۔ کیا وہ ابھی تک بلاکڈ تھا یا اس نے اپنا اکاؤنٹ مٹا دیا تھا؟ وہ کیسے معلوم کرے؟ 1 in 50۔ اس کے انگوٹھے نے اس شناسا نمبر پہ کال ہاتھ رکھا۔ کال کرے یا اس نے سر جھٹکا۔ اسے مالا پہ دھیان نہیں دینا تھا، اسے اپنی بہن کو ڈھونڈنا تھا۔ وقت پیچھے چلا گیا۔ سیکیورٹی والے اسے لینے آئے کھڑے تھے۔ دیوار پہ مون فیزز لڑی میں پروئے آویزاں تھے۔ وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حلال اس کے سامنے کھڑی تھی، ایک کونے میں اس کی ماں تھی۔ لیونگ روم میں مالک بیٹھا تھا، وہ اسے ذہنی امراض کے ہاسپٹل بھیج رہے تھے اور وہ بیچ راہداری میں ذرا دیر کو رکا تھا حلال سے ملنے۔ وہ اس کے سامنے آ رکی تھی۔ وہ حلال سے پوچھ رہا تھا کہ وہ واپس آئے گا تو وہ وہاں کیوں نہیں ہوگی۔ حلال آگے بڑھی اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ چونکا، اچنبے سے اسے دیکھا۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کس کا نام لے رہی ہے۔ اب بھی نہیں آیا تھا، وہ بس سمجھنا چاہتا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کا کام اس کا منتظر تھا۔ وہ واپس بیٹھا ہی تھا کہ فون پھر سے بجنے لگا۔ نمبر دیکھ کے وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ مالک صاحب چاہتے تھے کہ میں آپ سے خود بات کروں۔ فیس ٹائم آن تھا اور سکرین پہ ایک درمیانی عمر کا آدمی دکھائی دے رہا تھا جو ڈریس شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا۔ ہاں، اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو ایک مدرسے کا سراغ ملا ہے، وہ تیزی سے بولا۔ ہم نے آج اس مدرسے پہ ریڈ کیا ہے۔ پھر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ مدرسہ آپ کی بتائی ہوئی نشانیوں میں پورا اترتا تھا۔ 300 مدارس میں صرف 7 مدرسے پرائیویٹ تھے اور ان میں سے صرف ایک مدرسے میں سولر پلیٹس پینلز لگے ہوئے تھے، جنریٹرز، کمپیوٹرز، بہترین ٹیکنالوجی سے لیس یہ مدرسہ۔ پھر اس نے بات کاٹی۔ یہ لاہور اور شیخو پورہ کے درمیان واقع ایک اسلامک سینٹر ہے جہاں ریسرچ کا کام ہوتا ہے۔ ان کی باقاعدہ ایک ویب سائٹ ہے۔ اور کیا تم وہاں گئے؟ اس کا سانس رک گیا تھا، ساری دنیا رک گئی تھی۔ یہ مدرسہ ڈیلویئر میں بنی ایک LLC کی ملکیت ہے، یعنی ایک شیل کمپنی۔ ہم اس کے مالک کا نام تلاش نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے سوالات سنے بغیر اپنی کارروائی بتا رہا تھا۔ اف، یہ بیوروکریسی۔ وہ ضبط سے سنتا ناخن دان سے کترنے لگا۔ اسے نہیں یاد آخری دفعہ اس نے یہ کب کیا تھا۔ امریکہ میں LLC کوئی بھی شہری دنیا میں کہیں سے بھی بنا سکتا ہے۔ یہ کب بنی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ ہم نے۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ تم وہاں گئے؟ اونچی آواز میں پوچھا۔ میں یہیں کھڑا ہوں ماہر صاحب۔ وہ جواب دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ ایک دم ساکن ہو گیا۔ یہاں کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا برف کی بن گئی، ٹھنڈی، مردہ۔ ہم دیر سے پہنچے ہیں۔ وہ لوگ، یہاں کام کرنے والے لوگ، وہ سب جا چکے ہیں۔ امیر خاکمانی نامی وہ پولیس آفیسر اس وقت ایک بڑے سے ہال میں کھڑا تھا۔ اس میں جگہ جگہ چھوٹے ڈیسک لگے تھے، دیواروں میں بک شیلف تھی جہاں کتابوں کے ریک تھے۔ سینٹرل AC کے یونٹ، الیکٹرک واٹر کولرز، اس وقت بھی AC چلے تھے۔ چند پولیس اہلکار دائیں بائیں ٹہل رہے تھے، چند تصاویر بنا رہے تھے۔ وہ جگہ ایک جائے وقوع تھا۔ شواہد کہتے ہیں کہ یہاں صرف آپ کی بہن
नहीं थी, यहाँ और भी बच्चे थे। वो निढाल सा सोफे पे गिरने के अंदाज में बैठा, फिर बंद गली, एक दफा फिर सरकार उससे 2 कदम आगे था। वो जान गया था कि पुलिस उनको सूंघ रही है। जब तक पुलिस वहां पहुंची वो निकल चुका था। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है और यहाँ क्लासरूम भी बने हैं, बच्चों के कमरे भी, अलमारियों में कपड़े भी रखे हैं जिनसे मालूम होता है कि तमाम बच्चे कम उम्र हैं। स्कूल किचन में ग्रोसरी भी है। यूं लगता है कि जल्दी में इन लोगों ने इस जगह को छोड़ा है। उसने जोर से मुट्ठी भींच ली, आंखें गुलाबी पड़ने लगी, सर दोनों हाथों में गिरा लिया। और क्या है वहां? उसकी आवाज शिकस्त खोरदा थी। अमीर एक दरवाजे के करीब गया और उसका हैंडल घुमाया। वो खुलता चला गया। अंदर एक सफेद गुलाबी सा कमरा था, सिंगल बेड, स्टडी टेबल, उसमें किताबें और स्केच बुक्स रखी थी। क्या हलाल स्केचिंग करती थी? अमीर खाकवानी अब वहां रखे चंद पेपर्स देख रहा था। माहिर ने तेजी से सर उठाया। क्या ये हलाल का कमरा है? अमीर ने दास्ताना पहने उंगलियों से शेल्फ से सुर्ख नौरानी कायदा निकाला। उसके सर वर्क का कोना फटा हुआ था। वो यही थी। माहिर फरीद के लिए सांस लेना दुश्वार हो गया था। उसने गिरेबान का बटन खोला, गर्दन को मसला, हलक में अटका आंसुओं का गोला उसका तनफ्फुस बंद कर रहा था। और क्या है यहाँ? वो पूछना चाहता था कि क्या इस कमरे में हलाल की खुशबू है? क्या वहां उसकी मौजूदगी का कोई नक्श छुपा है? उसने कुछ तो छोड़ा होगा माहिर के लिए। उसे यकीन होगा कि वो उसके लिए आएगा। कुछ खास नहीं, सिर्फ किताबें और चंद ड्राइंग्स। वो अब अलमारियां खोल के देख रहा था। वो खाली थी, हलाल का सामान वहां नहीं था। उसके स्केचेस में क्या है? उसने हथेली की पुश्त से आंखें पूंजी और जब वो बोला तो आवाज संजीदा मगर गीली थी। अमीर एक एक करके स्केचेस सामने रखता गया। उसकी आंखों में अचंभा था। उसने बैक कैमरा ऑन किया तो माहिर को स्केचेस दिखाई दिए। तमाम सफात पर एक ही स्केच बार बार बनाया गया था। मून फेजेस, चांद के अदवार, हलाल से बदर और बदर से हलाल तक के चांद का सफर। गालिबन उनको मालूम हो गया था कि हम उनके करीब पहुंच चुके हैं। अमीर मायूसी से कह रहा था, इसीलिए उन्होंने मुझे इस्तांबुल में इस केस में फंसाया था। वो बुड़बुड़ाया। वो जान गए थे कि माला जानती है हलाल किसी मस्जिद या मदरसे के करीब है। उन्होंने मुझे वहां मसरूफ कर दिया। मेरा दिमाग बट गया। मुझे इस मदरसे को ढूंढते ढूंढते इतना वक्त लग गया कि उनको हलाल को वहां से ले जाने के लिए यही वक्त दरकार था। क्या? वो उसकी बुड़बुड़ाहट सुन नहीं सका था। कुछ नहीं, तुम बताओ यहाँ और क्या है? क्या आपकी बहन स्मार्ट है? अमीर कुछ देखते हुए जैसे ऊंचा सोच रहा था। वो चौंका। वो अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा स्मार्ट है। वो स्पेशल है। माहिर फरीद अल्फाज में बयान नहीं कर सकता था कि वो क्या है। उसके कमरे के दरवाजे पे कोई लॉक नहीं है। इमारत में दूसरी जगहों पे लॉक्स हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक चाबी वाला लॉक है जिस पे कभी किसी ने जोर आजमाई तक नहीं की। वो अब पंजों के बल बैठा दरवाजे के लॉक का मुआयना कर रहा था। वो लॉक कैसे तोड़ सकती थी? उसे जैसे बुरा लगा। जवाब में चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। वो बाथरूम से भाग सकती थी। वो अब बाथरूम में खड़ा था। उसकी छत नीची थी। कमोड पे खड़े होके वो बआसानी रोशनदान तक पहुंच सकती थी। ये शीशे का है, उसे तोड़ सकती थी। वो अब पैर ऊंचे किए बाहर झांक रहा था। बाहर एक पाइप लगा है, वो उससे उतर के नीचे जा सकती थी और वहां से सड़क पे इमारत के उस तरफ कोई सिक्योरिटी नहीं है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? उसकी आवाज बुलंद हुई। क्या वो भाग सकती थी? लेकिन नहीं भागी कि वो अपनी मर्जी से यहाँ रह रही थी। मेरा मतलब वो 11 साल की बच्ची है, वो कैसे भाग सकती थी? वो बरहमी से बोला। अमीर खामोश हो गया। मुझे दूसरे बच्चों के बारे में बताओ। अमीर अब कॉरिडोर में आगे चलता जा रहा था। साथ साथ वो उसे चंद कमरे दिखा रहा था। फिर वो छत के सहन पे निकल आया। दाएं बाएं देखा। ये एक तन्हा इमारत थी और दूर दूर तक वीराना फैला था। मेन रोड भी यहाँ से काफी दूर थे। वो पलटने लगा जब ठिठक के रुका। निगाह में कुछ चमका था। यहाँ एक अलग सा बना कमरा है। वो तेजी से उस तरफ आया। वो एक खिड़की थी जिसका शीशा टूटा हुआ था। अमीर ने उसके अंदर झांका, फिर बैक कैमरा ऑन किया। इस कमरे के बाहर ताला लगा था, पुराना ताला, जैसे किसी ने उसे बरसों से ना खोला हो। चंद मिनट बाद अमीर और उसके अहलकार ताला तोड़ के अंदर दाखिल हुए तो उसे मोबाइल स्क्रीन पे वो कमरा वाज़िया दिखाई दिया। वो गर्द और मिट्टी से अटा हुआ था। उसकी खिड़की के आगे कोई सुलाख नहीं थी और शीशा टूटा हुआ था। कुर्सियां अभी तक अंदर गिरी थी। अमीर ने अलमारी के दरवाजे खोले तो हैंगर्स पे लटके कपड़े दिखाई दिए। वो किसी कम उम्र लड़के के कपड़े थे। यहाँ कोई लड़का कैद था। उम्र 14-15 वर्ष होगी। उसको यहाँ से काफी अरसा पहले निकाला गया था। यहाँ शायद अमीर ने टूटे शीशे की कुर्सियों को देखा। शायद वो भाग गया था। वो फोन हाथ में लिए साकत
بیٹھا رہ گیا. ذہن ایک دم بہت پیچھے چلا گیا تھا. اسے ذہنی امراض کے ہاسپٹل لے جانے آئے کھڑے تھے. وہ راہداری کے بیچوں بیچ پنجوں کے بل بیٹھا تھا. حلال اس کے سامنے کھڑی تھی. میں انتظار کروں گی. اس کی باریک سی آواز اسے آج بھی یاد تھی. کس کا؟ وہ میرا دوست ہے. وہ مجھے بچانے آئے گا. کون؟ بدر. اس نے دھیرے سے وہ نام لیا. وہ میرے ساتھ قید ہوگا لیکن وہ مجھے بچا لے گا. ہم ایک ساتھ بڑے ہوں گے. کون؟ بدر؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا بھی یہاں قید تھا. کتنا عرصہ قید رہا معلوم نہیں. امیر کی آواز نے اسے ماضی سے نکالا. کیا آپ کسی ایسے لڑکے کو جانتے ہیں جو بچپن میں کھو گیا ہو حلال کی طرح؟ نہیں. اس نے کال بند کر دی. پھر وہ کافی دیر وہیں بیٹھا رہا, خاموش, کسی سوچ میں گم. بدر کون ہے؟ وہ حلال کے ساتھ کیوں قید تھا؟ اس نے کیوں کہا تھا کہ وہ اس کو بچا لے گا؟ کچھ سوچ کے اس نے موبائل اٹھایا. تم نے مجھے کبیرہ سعدان کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی زارا؟ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھی. کیا تم مجھے یہ معلوم کر کے دے سکتی ہو کہ کبیرہ کے بیٹے آلیان کا پورا نام کیا تھا؟ آلیان وہ ٹکڑا تھا جو اس پزل کے کسی ایک خانے میں فٹ بیٹھتا تھا. لیکن کس خانے میں؟ اسے یہی معلوم کرنا تھا. اس صبح نگینہ بیگم کو اپنے اپارٹمنٹ کے باہر دیکھنے سے چند ساعتیں قبل وہ اسلامک سینٹر سے لوٹی تھی. اس کی شفٹ 11 بجے شروع ہونی تھی اور وہ عادتاً جلدی جاگ گئی تھی. معید کو کال کی اور خلا کے کیس کی پیش رفت کا پوچھا تو جواب میں وہ کچھ چڑچڑا سا محسوس ہوا. مالا تم اتنی جلدی فیصلہ کیوں کر رہی ہو؟ تھوڑا سوچ لو. میں فیصلہ کر چکی ہوں. معید مجھے طلاق لینی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کو طلاق لینے والی عورتیں نہیں پسند. تم کینیڈا میں جا کے وہاں کے لوگوں کی طرح مت سوچو بلکہ اپنے مشرقی معاشرے کی طرح سوچو. تمہیں پاور آف اٹارنی مل جائے تو وکیل سے بات کر لینا ورنہ میں صفورہ سے کہہ دوں گی. اس نے خشک لہجے میں کہہ کے کال بند کر دی. لیکن دل ایسا برا خراب ہوا کہ اس کے جسم کی ساری توانائی نچوڑ گیا. کیا طلاق لینے والی عورتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں؟ وہ شیخ رائد کے سامنے بیٹھی تھی. درمیان میں لکڑی کی ننھی میز تھی. اس کے پیچھے ہال میں دور دور تک لوگ گروہوں کی صورت دکھائی دے رہے تھے. وہاں کسی ایونٹ کی تیاری ہو رہی تھی. سپیکرز لگائے جا رہے تھے لیکن اسے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. اس کے دل کا شور کافی تھا. یہ آپ سے کس نے کہا؟ طلاق اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے لیکن یہ عمل اسی نے بنایا ہے. اس عمل کو حلال بھی اسی نے کیا ہے. اسلامی شریعت میں پہلے طلاق لینا ایسا آسان نہ تھا. جس سے شادی ہوئی اس کے ظلم و ستم کے باوجود اس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا. لوگ طلاق دیتے اور پھر بیوی کو واپس لے لیتے. اسلامی شریعت نے جو طلاق ہمیں تھمائی ہے وہ آسان ہے. وہ ایک راستہ ہے, آزادی کا راستہ, نجات کا راستہ. اس کو ٹیبو ہندو معاشرے نے بنایا ہے. لوگ طلاق لینے والی عورت کو پسند نہیں کرتے. اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. میرا شوہر ایک قاتل ہے. نہ ہوتا تب بھی وہ میرے اوپر تشدد کرتا رہا ہے. میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی لیکن کوئی میرا یقین نہیں کرے گا. لوگ کہیں گے مجھے مغربی عورت کی طرح آزادی چاہیے تھی اسی لیے میں نے اسے چھوڑا. لوگ میرے کردار پہ بات کریں گے. طلاق بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے. یہ گھر توڑتی ہے, یہ دل توڑتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے خود ہمیں تھمایا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس نے کیسے کیسے انسان تخلیق کیے ہیں. اس سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ کچھ انسان کیسے اپنے لائف پارٹنر کی زندگی مشکل کر دیں گے. ان کی نجات کے لیے اس نے طلاق کا راستہ رکھا ہے. لیکن بدقسمتی سے جنوبی ایشیا کے اسکالرز اس ایک حدیث کو استعمال کر کے طلاق لینے والے مرد اور عورتوں کو گلٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں. شاید اس لیے کہ ہم جنوبی ایشیا کے لوگ اپنے فیملی یونٹ میں فخر کرتے ہیں اور طلاق اس کو توڑ دیتی ہے. اس نے ہتھیلی کی پشت سے گال پونجے. شیخ رائد نے افسوس سے سر جھٹکا. فیملی یونٹ انسان کی اپنی ذات سے بڑا نہیں ہوتا. آپ نے فیملی یونٹ قائم رکھ کے کوئی ایوارڈ نہیں جیتنا. اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کے مقابلے میں قوی مومن پسند ہے. جو رشتہ آپ کی ذات کو توڑ کے رکھ دے اس سے نجات کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے. انہوں نے رک کے پانی کا گلاس اٹھایا, گھونٹ بھرا اور پھر گویا ہوئے. مسلمان ایک بات نہیں سمجھتے کہ شادیاں اور طلاقیں چوائسز ہوتی ہیں. چوائسز یعنی کسی سے شادی کرنے یا نہ کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا. نہ کسی سے طلاق لینے یا نہ لینے پہ وہ خفا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ کئی موقعوں پر طلاق کے لیے بھی آئے اور نکاح کے لیے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اس کے نکاح یا طلاق کے ارادے کو ریشنلائز کرنے کے لیے نہیں فرمایا. مطلب وجہ سن کے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو جسٹیفائی کرو.
اس کو ثابت کرو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بھی طلاق لینے کی اجازت دے دی جس کو اپنے شوہر کی شکل پسند نہیں تھی، کیونکہ بات شکل کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ دو انسانوں کی آپس میں نہیں بن رہی، چاہے وجہ کوئی بھی ہو۔ اگر دو انسان الگ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو الگ ہونے سے دین نہیں روکتا، یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے نتائج ہوتے ہیں اور اسے ان کو ذہن میں رکھ کے یہ فیصلہ لینا چاہیے۔ اور ان گھر بسانے کی ساری باتوں کا کیا جو بچپن سے ہم لڑکیوں کو پڑھائی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ شادی مشکل ہے اور طلاق بھی، کسی کے ساتھ رہنا مشکل ہے اور تنہا زندگی گزارنا بھی، بے اولادی مشکل ہے اور اولاد کو پالنا بھی۔ آپ نے صرف اپنی مرضی کی مشکل چننی ہے، آپ کس مشکل کے ساتھ رہ سکتی ہیں، ایک پرتشدد شوہر کے ساتھ یا تنہا لوگوں کی باتوں اور الزاموں کے ساتھ۔ اس نے محض سر ہلا دیا، اسے معلوم تھا وہ کس مشکل کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن میں خوف زدہ ہوں، اپنے شوہر سے، اپنے آپ سے۔ اس نے میرے اوپر سحر عشق کیا تھا، اگر اس نے دوبارہ ایسا کیا اور میرا دل پھر سے اس کے بہکاوے میں آ گیا تو وہ واقعی خائف لگ رہی تھی۔ شیخ رائد نے گہری سانس لی۔ انسانی جسم کی یادداشت دماغ کی یادداشت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو تندرست ہونے کے بعد بھی ہم کئی دن ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، کسی سوئچ سے کرنٹ لگے تو کئی ہفتے ہاتھ میں اس سوئچ کے قریب نہیں جاتا، دماغ بھول جائے جسم نہیں بھولتا۔ ایسے ہی جادو کے مریض کا جادو ایک دفعہ اتر جائے تو جسم کو معلوم ہو جاتا ہے، ہمارا جسم زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی، جی ہاں، جسم جادو کو پہچاننے لگتا ہے، کیونکہ جادو اسی کے راستے انسان کے اندر داخل ہوا تھا۔ جسم جادو کو پہچانتا ہے، وہ جب بھی جادو کے شار کے قریب جائے گا وہ الرٹ ہو جائے گا، چونک جائے گا، وہ آپ کی عقل کو اشارہ دے گا۔ اس کو انگریزی میں ہم وائب محسوس کرنا بھی کہتے ہیں۔ یہ وائب دراصل جسم کا اشارہ ہوتا ہے، مجھے اپنے جسم کے اشارے سمجھنے ہیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ لوگ جادو کی قید سے دو طرح سے نکلتے ہیں، یا وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، ذکر اور دعا میں کثرت کرتے ہیں تو جادو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر ان سے کوئی ایسی نیکی سرزد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ وہ ان کے اوپر بندہ جادو کھول دیتا ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان کی حسیات تیز ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ محسوس کر لیتے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکتے، وہ دیکھ سکتے ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا، ایسی آوازیں سن سکتے ہیں جو بولی نہیں گئی ہوتی۔ کیا جادو سے گزرنے والے ہر شخص کی حسیات تیز ہو جاتی ہیں؟ نہیں، جو جسم کے اشارے نظر انداز کرتے ہیں ان کی حسیات کند چھری کی طرح زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں ترک کرتے ان کی مزید تیز ہو جاتی ہیں۔ انہیں دھوکے باز کا دھوکہ اس کے قدموں سے پہلے اندر آتا دکھائی دیتا ہے، وہ جادو کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سونگھ لیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر رائد جو جادو سے ڈرتے نہیں ہیں۔ میں ڈرتی ہوں جادو سے، اپنے شوہر سے۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ ٹوٹا بک شیلف، زخمی پڑا زیاد، اس کی کن پٹی سے نکلتا خون، اسے سب یاد آنے لگا تھا۔ خوف جادو کی خوراک ہے، جادو کو مارنے کے لیے اس کو بھوکا رکھنا پڑتا ہے۔ اسے خوف نہیں ملے گا تو وہ خود بخود مار جائے گا۔ اور خوف کیسے ختم ہوتا ہے؟ انسان ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جس کو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ وہ وہاں سے اٹھائی، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ انسان خوف کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ خوف تو خوف ہوتا ہے، ہر وقت پیچھا کرتا رہتا ہے۔ وہ اپارٹمنٹ میں واپس گئی اور کام پہ جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اب وہ خوف زدہ نہیں ہوگی، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے، وہ نئی زندگی شروع کرے گی، وہ بار بار خود کو یقین دلاتے ہوئے دوہرا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ سے نکلتے ہوئے اسے بالآخر یقین آنے لگا تھا اور سامنے نگینا بیگم موجود تھی۔ وہ وینکوور کی ایک ٹھنڈی سی صبح تھی۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے نگینا بیگم کی ویل چیئر کھڑی تھی جسے اندرانی نے پیچھے سے تھام رکھا تھا۔ چند لمحے کے لیے کشمالہ مبین کچھ بول نہ سکی، گنگ، بالکل گنگ۔ ہمیں اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی بیٹی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرائی۔ اس نے اپنا سر خود بخود اس بات میں ہلتے دیکھا، پھر اس نے اپنے قدموں کو آگے بڑھتے دیکھا۔ اندرانی پیچھے ہٹ گئی، وہ خود ان کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے اندر لائی۔ لفٹ کا بٹن دبایا تو انگلی کپ کپائی تھی، لیکن وہ ان کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ زیاد کی ماں تھی، ایک بوڑھی اور بے ضرر سی خاتون جنہوں نے کبھی اس کا دل نہیں دکھایا تھا۔ وہ تو شاید اپنے بیٹے کی سیاہ کاریوں سے واقف بھی نہیں ہوں گی، اور اس کی ماں نے اسے ہر ماں کا احترام کرنا سکھایا تھا۔ اندرانی اپارٹمنٹ کے اندر نہیں آئی، باہر کھڑی رہی۔ اندرانی اپارٹمنٹ کے اندر نہیں آئی، باہر کھڑی رہی۔ وہ ان کی ویل چیئر اپنے کمرے کے واحد کاؤچ کے سامنے لے آئی۔ آپ کو میرا ایڈریس کہاں سے ملا؟
خاموش کمرے میں اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ زیاد نے بتایا تھا۔ کشمالہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ زیاد جانتا ہے میں کہاں ہوں؟ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ ڈرو نہیں کشمالہ، اس کی ندامت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ آپ کا پتہ معلوم ہونے کے باوجود اس نے آپ سے رابطے کی کوشش نہیں کی۔ زیاد جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ اسے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ یک ٹک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا جو اس کے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں بدل گیا تھا، کچھ ایسا جو پہلے وہاں نہ تھا۔ چند منٹ پہلے جب وہ یہاں سے باہر نکلی تھی تو وہ ایک روشن اور ہوادار کمرہ تھا، لیکن اب کچھ بدل گیا تھا۔ کچھ تھا جو رینگ کے اس کے کمرے کے اندر آ گیا تھا، کچھ ایسا جس نے تاریکی کر دی تھی، بتیوں کے باوجود سایہ سا تھا۔ زیاد اپنے کم کیے پہ بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ وہ بولنے لگی تو آواز نم ہو گئی، آنکھیں بھیگ گئی۔ اس کی زندگی میں آپ سب سے قیمتی اور اہم ہو۔ اس کے باپ نے ہمیشہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کی ذات ادھوری رہ گئی، صرف آپ تھی جو اس کو مکمل کر سکتی تھی۔ زیاد جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ وہ بالکل شال بیٹھی تھی۔ اپارٹمنٹ سے مال کی کافی شاپ، وہاں سے جم، وہاں سے گروسری، پھر واپس اپارٹمنٹ۔ وہ اپنا مخصوص روٹ ذہن میں دہرا رہی تھی۔ کیا زیاد اس شہر میں تھا؟ کیا وہ سارا وقت اس کے تعاقب میں رہتا تھا؟ آپ اس کو ایک موقع اور دے کر دیکھو بیٹے۔ اچھی بیٹیاں اپنے گھر بساتی ہیں، توڑتی نہیں ہیں۔ آپ بڑے پن کا ثبوت دو، اس کو معاف کر دو، وہ خود کو بدل لے گا۔ آپ کو اس کی ہر وہ بات جو نہیں پسند وہ اس کو بدل لے گا۔ وہ جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ ہاں وہ جانتا ہے، لیکن میں اس شہر میں ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، لیکن مالا کا ہاتھ ایک دم بدک کے پیچھے ہٹا، جیسے کرنٹ چھو گیا ہو۔ خود وہ بھی حیران رہ گئی۔ نگینہ بیگم نے قدرے نہ سمجھی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ وہ جیسے ہرٹ ہوئی تھی۔ مالا قدرے شرمندہ ہو گئی۔ سوری، میں بہت ایجی ہو گئی ہوں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اپنے گھر کے سربراہ مرد کا تھپڑ کھانے والی لڑکی ایک طویل عرصے تک ایجی رہتی ہے، ہر آواز پہ ڈرنے والی، ہر پکار پہ چونکنے والی، ہر حرکت پہ جھٹکا کھانے والی، لیکن زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ زبان نے بس وہی بات دہرائی۔ زیاد جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ کیا آپ اس کو ایک چانس مزید دے سکتی ہو؟ وہ گمسم سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اپارٹمنٹ میں رکھے اس کے پودے ایک دم جیسے مرجھا گئے تھے۔ کوئی عجیب سی تاریکی تھی جو ہر طرف چھائی تھی۔ اسے جیسے گھٹن ہونے لگی۔ اس کو ایک ماہ دے کر دیکھو، صرف ایک ماہ کے لیے واپس آ جاؤ میرے ساتھ، میرے گھر میں۔ ہم نے یہاں آپ کے لیے ایک گھر رینٹ کیا ہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میری موجودگی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ وہ آپ کو کوئی دکھ نہیں دے سکے گا۔ اگر ایک ماہ تک اس نے خود کو ایک بدلا ہوا انسان ثابت نہ کیا تو جو آپ کہو گی وہی ہوگا۔ کیس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں اس کو کہوں گی، وہ اپنے ہاتھوں سے طلاق لکھ کر دے دے گا۔ صرف ایک ماہ کشمالہ۔ وہ بوڑھی عورت آنکھوں میں پانی لیے اس کی منت کر رہی تھی۔ اسے ایک دم ان پہ ڈھیر سارا ترس آیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ اس کی سیاہ کاریوں سے واقف نہیں ہیں، آپ نہیں جانتی کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے، لیکن ہونٹ کھلے تو بس یہی نکلا۔ وہ جانتا ہے میں کہاں ہوں؟ کشمالہ صرف ایک ماہ۔ وہ دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے ذہن پہ چھائی دھند چھٹی ہو، جیسے دل کو یقین آ گیا ہو کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ نگینہ آنٹی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اس سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن میں اپنی زندگی کسی تجربے کی نظر نہیں کر سکتی۔ ضیاء سلطان انسان نہیں، ایک حیوان ہے، بلکہ نہیں، وہ شیطان ہے۔ اس نے مجھ سے دھوکے سے شادی کی، اس نے میرے اوپر الفاظ لبوں میں روک لیے۔ یہ ایسا جرم تھا جس کا کوئی ثبوت تھا نہ کوئی گواہ۔ نگینہ بیگم کیسے یقین کرے گی کہ ان کا بیٹا جادو کر سکتا ہے؟ اس نے میرے اوپر بہت ظلم کیے ہیں، اب معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بہت احترام سے واپس جانے کے لیے کہہ رہی ہوں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ ایک دم تازہ ہوا اندر آئی، لیکن اب بھی اندر گھٹن تھی، سیاہ گھٹن، وہ جیسے باہر نہیں نکلی تھی۔ نگینہ بیگم نے شکستگی سے اندرانی کو اشارہ کیا۔ وہ اس کو گھورتے ہوئے اندر آئی اور ان کی ویل چیئر تھام لی۔ ایک دفعہ سوچ لو۔ نگینہ بیگم بہت افسوس اور امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ دھیرے دھیرے مکمل طور پہ بیدار ہوتا گیا۔ اس نے اندر آتی اندرانی کو دیکھا۔ یہ ان کی پرانی بنگالی ملازمہ تھی۔ یہ وین کوور کیسے پہنچ گئی؟ وہ ان کو باہر لے جانے لگی جب اس نے خود کو کہتے سنا،
آپ کینیڈا میں کیسے؟ میرا مطلب ہے ویزا۔ اسے یاد تھا کہ اس کا ویزا کتنی مشکل سے پروسیس ہوا تھا۔ کینیڈا کا ویزا دنیا کے مشکل ترین ویزوں میں سے ایک تھا، اور اس کے اپلیکیشن فارم کا سوال نامہ اتنا لمبا تھا جتنی کوئی کتاب ہوتی ہے۔ پھر یہ اتنی آسانی سے کیسے یہاں پہنچ گئی؟ نگینہ بیگم نے اینک کے پیچھے سے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میڈیکل ایمرجنسی، میں مریض ہوں اور یہ میری کیئر ٹیکر ہے۔ ویزا تو 3 دن میں لگ جاتا ہے۔ ویسے میں علاج کے لیے یہاں آئی ہوں، لیکن اصل مقصد تم سے ملنا تھا۔ شاید میری درخواست تمہارا دل نرم کر دے۔ میرا دل سخت نہیں ہے، نہ میں سختی دکھا رہی ہوں، میں صرف اپنا راستہ علیحدہ کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے زیاد سلطان کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ دروازے میں تب تک کھڑی رہی جب تک وہ دونوں لفٹ کے پار غائب نہ ہو گئی۔ پھر وہ تیزی سے اندر آئی، دروازہ بند کیا، بولٹ چڑھایا، ڈبل لاک کیا، کھڑکی تک آئی اور احتیاط سے باہر جھانکا۔ یہاں سے اپارٹمنٹ کا فرنٹ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ کس کے ساتھ آئی اور گئی کچھ معلوم نہ ہوتا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، البتہ سانس بحال ہو چکا تھا، اور وہ گھٹن وہ ایک دم سے رخصت ہو گئی تھی، ایک دم جیسے اپارٹمنٹ میں کچھ ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ اس نے گردن دائیں بائیں موڑ کے محسوس کرنا چاہا، اس کا جسم جیسے کھل کے سانس لے رہا تھا۔ مالا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی دھڑکن محسوس کرنی چاہی۔ یہ کیسا احساس تھا؟ نگینہ بیگم جیسی بے ضرر خاتون کے قریب آتے ہی اس کا جسم یہ کیسی چیزیں محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ سورے وینکوور کے قریبی شہر میں بنے کئی 2 منزلہ گھروں میں سے ایک تھا۔ وہ سرسبز لان سے گھرا ہوا تھا، جس کے چاروں اطراف میں سفید بار لگی تھی۔ اندر لیونگ روم میں ٹی وی چلا تھا۔ ایک ایل شیپ صوفے پہ سامنے زیاد سلطان بیٹھا تھا، آنکھ تلے زخم کا نشان تھا اور سر پہ بینڈیج ابھی تک لگا تھا۔ وہ کشن گود میں رکھے ٹانگیں لمبی کیے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو بہت سی روشنی اس تاریک گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اندرانی نگینہ بیگم کی ویل چیئر دھکیلتی آ رہی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ زیاد نے پیر نیچے اتارے اور سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ابھی شوق میں ہے، اسے ہمارے یہاں آنے کی امید نہیں تھی، وہ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اپنا پرس ایک طرف رکھ رہی تھی۔ مجھے بھی آپ کے یہاں آنے کی امید نہیں تھی۔ وہ بیزاری سے پیچھے کو ہوا، انداز میں طنز تھا یا صرف شکایت؟ نگینہ بیگم نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں اس کو اور تمہیں واپس جوڑنے آئی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس خراب طبیعت کے ساتھ آپ کو اتنا سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ان کو ساتھ لانے کی۔ اس نے ایک گھورتی ہوئی نظر اندرانی پہ ڈالی۔ وہ جواباً انہی نظروں سے اسے گھورتی رہی، اور پھر زیاد نے دوسری نظر ہال کے سرے پہ بنے دروازے پہ ڈالی۔ وہ بیسمنٹ کا دروازہ تھا۔ اب پاکستان میں رہنا ممکن نہ تھا۔ ہمارے مدرسے پہ ریڈ ہونے جا رہا تھا۔ نگینہ بیگم نے ویل چیئر کا بٹن دبایا اور اسے خود چلاتے ہوئے صوفے کے قریب لائی۔ اندرانی زینے چڑھتی ہوئی اوپر بنے کچن کی طرف بھاڑ گئی۔ آپ دبئی بھی جا سکتی تھی، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ نہ خوش تھا، بے چین تھا، بیزار تھا۔ میرا وقت کم رہ گیا ہے بیٹے۔ وہ اب اس کے صوفے کے عین سامنے بیٹھی تھی، مسکراتی آنکھیں زیاد پر جمی تھی۔ اور مجھے جلد از جلد تمہارا گھر پھر سے جوڑنا ہے۔ زیاد کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے، چہرے پہ سایہ لہرایا۔ جدہ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ کبھی نہیں مانے گی امی۔ اس کا لہجہ شکست خوردہ تھا، سر جھکا کے ہاتھ بالوں میں پھنسا دیے۔ کس سے کب کیا منوانا ہے یہ سرکار سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وہ مسکرائی۔ زیاد نے چونک کے انہیں دیکھا، چہرے پہ حیرت پھیل گئی۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ وہ مان جائے گی؟ انہوں نے آنکھیں بند کی اور مسکرائی۔ ان کا چہرہ مزید نحیف اور لاغر ہو چکا تھا، لیکن آنکھوں کی چمک کو کوئی شے شکست نہیں دے سکتی تھی۔ ابھی ایک پتا میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے موکلوں کی خبریں۔ زیاد جیسے اکتا گیا، ریموٹ واپس اٹھا لیا۔ میرے موکل وہ جانتے ہیں جو دوسرے نہیں جانتے۔ وہ مسکرائی۔ زیاد نے اسی ناگواری سے انہیں دیکھا۔ اس کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں سارے بچے چھوڑ دیے وہاں اس کو بھی کسی ٹھکانے لگا دیتی۔ اب کہ اس کے لہجے میں شکایت کے ساتھ ساتھ فکر مندی بھی تھی۔ نگینہ بیگم نے جواب نہیں دیا۔ وہ مسکرا کے ویل چیئر کو بٹن سے چلاتی اس دروازے کی طرف بھاڑ گئی۔ دروازے تک ویل چیئر روکی، پھر دیوار کا سہارا لے کر اٹھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ چل نہیں سکتی تھی، اور یہ چند زینے تو وہ اتر سکتی تھی۔
तारीक जीनों के नीचे एक हाल कमरा था, दूर दूर तक काठ का बार रखा था। एक कोने में एक गठरी सी पड़ी थी। नगीना बेगम लकड़ी के सतूनों का सहारा लिए उस गठरी के करीब आई, फिर घुटनों पे हाथ रखे सामने एक कुर्सी पे बैठ गई, फिर सतूनों पे हाथ मारा। एक मध्यम बत्ती जल उठी, गठरी उसी तरह साकत रही। वो सर घुटनों में दिए एक नन्ही सी लड़की थी, उसके घुंघराले बाल कमर पे बिखरे थे। आहट के बावजूद उसने सर नहीं उठाया था। नगीना बेगम की निगाह उसकी कलाई तक फिसल गई। वहां एक हथकड़ी बंदी थी जिससे नत्थी जंजीर एक करीबी सतून से जुड़ी थी। उसके टखने के गिर्द भी ऐसे ही एक जंजीर बंदी थी। जंजीर इतनी लंबी थी कि वो चंद फुट तक कमरे में चल सकती थी, कोने में बने बाथरूम तक जा सकती थी, जीनों के दहाने तक भी पहुंच सकती थी। अलबत्ता वो चल नहीं रही थी, वो वहीं किसी मुजस्मे की तरह बैठी थी। तुम कितनी अच्छी लड़की हो हलाल, उन्होंने मुस्कुरा के नरमी से उसके बालों पे हाथ फेरा। तुमने सफर के दौरान किसी भी मौके पे मुझे तंग नहीं किया, ना तुमने भागने की कोशिश की। हलाल ने जवाब नहीं दिया, ना सर उठाया। वो मुस्कुराई। उनके बाअसर क्लाइंट्स ने उनकी बहुत मदद की थी। पाकिस्तान में कनाडा के वीज़े अबू ज़ैबी एम्बेसी से इशू होते थे। वहाँ काम करने वाले उनके एक क्लाइंट ने 24 घंटे में उनके वीज़े क्लियर करवाए और FIA के क्लाइंट्स ने उनको बाआसानी मुल्क से निकलवाया। हलाल ज्यादा वक्त के दवा के जेरे असर थी। एक मरीज जिसका कनाडा पहुंचना जरूरी था, उन्हें खौफ था कि अगर वो होश में आई तो चलाना ना शुरू कर दे, लेकिन वो खामोश रही थी, बिल्कुल खामोश। तुम कभी भी भागने की कोशिश नहीं करती, कितनी अच्छी बेटी हो। हलाल नहीं देख रही थी, एक गाल घुटने पे रखे उनकी तरफ से रुख मोड़े हुए थी। उसका चेहरा पहले से कमजोर था, कनपट्टी और ठोड़ी पे जख्मों के मांदमिल निशान वैसे ही थे। मुझे भागने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजार कर रही हूँ। आपके नगीना बेगम के चेहरे पे अचंभा उभरा। कैसा इंतजार? मैं इंतजार कर रही हूँ, उसने दोहराया। वो दीवार को देख रही थी, या शायद वो कुछ नहीं देख रही थी, वो किसी सोच में थी। वो चंद लम्हे वहीं बैठी रही। क्या तुम वो करोगी जो मैं चाहती हूँ हलाल? यू आर डाइंग, उसने जेरे लब दोहराया। नगीना बेगम को चेहरे पे नमी महसूस हुई। उंगलियों से नाक को छुआ, नत्थों से खून के कतरे निकल रहे थे। उन्होंने गहरी सांस खींची। मेरा वक्त कम रह गया है, लेकिन मैं मरने से पहले इस काम को मुकम्मल कर जाऊंगी हलाल। मैं इंतजार कर रही हूँ, वो चेहरा मोड़े उसी तरह बोली। किसका? उन्हें जैसे गुस्सा आने लगा। रुमाल नाक पे रख लिया। वो खामोशी से भीगता गया। वो मुझे बचाने आएगा। वो अब आंखें बंद किए बुड़बुड़ा रही थी।